बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों की सेहत तबीयत सब कुछ बिल्कुल आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम लोग पढ़ते हैं लेसन नंबर 27। पहले हमने अर्बन सोसाइटीज़ को डिस्कस किया था, आज हम लोग रूरल सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। रूरल सोसाइटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि रूरल सोसाइटी, रूरल का मतलब होता है कोई भी एरिया जो सिटीज़ या टाउन से बाहर हो तो उसको हम लोग रूरल कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा देहात होता है। उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप लोग देखते हैं ना कि देहातों में ज़्यादातर जो खेत होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स यानी कि खेत होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ लोग जो है ज़्यादातर अपने घरों के अंदर जो है वो रहना पसंद करते हैं, मतलब आइसोलेटेड एक जो है वो थोड़ा इन्वायरमेंट होता है। मतलब वहाँ का अगर इन्वायरमेंट भी देखें, जहाँ पे जो बाउंड्री रूरल की होगी वो वाला जो एक इन्वायरमेंट होता है वो दूसरे बाहर के इन्वायरमेंट से मुख्तलिफ होता है। दैट इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन बहुत सारे आप लोग टर्म्स में जो है वो यूज़ होता है, तो हम लोग यहाँ इन्वायरमेंट की टर्म में यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक इसका करेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें छोटे छोटे से कस्बे होते हैं, स्मॉल टाउन्स होते हैं और लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। यानी कि किसी भी अगर पर एरिया के हिसाब से आप लोग देखें ना तो बड़े बड़े एरियाज में छोटी छोटी पॉपुलेशन यानी कि थोड़े थोड़े लोग रह रहे होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ना वो कम होती है। It can be defined as a society with low ratio of inhabitants to open land। ये अभी हम लोगों ने बात की है ना कि कम रेशो होगी इनहेबिटेंट्स की किसी भी खुले जो है वो एरिया में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो रूरल सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना मेनली वो होती हैं फूड स्टफ, यानी कि खाने पीने की चीज़ें उगाना, जैसे सब्जियाँ उगाते हैं। एग्रीकल्चर देखें वहाँ पे वो खाने पीने वो सारा फूड स्टफ होता है ना। उसके अलावा फाइबर, यानी कि वहाँ पे आप लोग देखें ना कि वो धागे का भी वो जो है वो काम करके, फैब्रिक्स का भी वो काम करके, तो वो एक कपड़े वगैरह बनाना वो, और उसके बाद दूसरे तरह के रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करके, तो वो रूरल सोसाइटी होती है, उन लोगों की यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप लोग डिफाइन करना चाहें ना कि किसी भी, अगर आप लोग बाउंड्री डिफाइन करना चाहें कि यहाँ इस इलाके से लेके इस इलाके तक जो है वो ये हमारी रूरल सोसाइटी है, तो ये आजकल डिफिकल्ट हो गया क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है अब, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि देखें ना, हम लोग ये कहते हैं ना कि हम अपने आइडियाज़ को यूज़ करके जो प्रोग्रेस करते हैं दैट इज़ हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब तो देहातों में रहते हुए भी जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के पास में इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना वो भी अपना हाई लेवल का कारोबार कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आप वो जो बाउंड्रीज आजकल जो है ना उसको डिफिकल्ट हो गया मैयर करना कि ये हमारा रूरल प्लेस होगी, हमारी जो है वो सिटीज़ होंगी। दूसरा जो प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो सबकी जो गवर्नमेंट्स हैं ना वो एक जैसा उन लोगों का क्राइटेरिया नहीं होता रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को मैयर करने का। जैसे आप जापान की एग्जांपल देना, तो जापान वाले क्या करते हैं कि कोई भी इलाका जहाँ पे 30,000 से कम आबादी होती है तो वो कहते हैं कि ये हमारा रूरल इलाका है, ये हमारा देहात है। लेकिन इन कंट्रास्ट अगर आप लोग अल्बेनिया देखें तो अल्बेनिया में जहाँ पे 4,400 से लोग ऊपर, 400 से ज़्यादा लोग जहाँ पे रह रहे होते हैं तो वो कहते हैं ये हमारी अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये जो एक नेशनल डेफिनेशंस होती है ना अर्बन और रूरल एरियाज़ की, ये डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अपनी यानी कि मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए अगर आप दो कंट्रीज़ का आपस में अगर रूरल और अर्बन एरियाज़ को अगर आप उनको कंपेयर करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने जब ये कंपैरिजन करना चाहा था रूरल और अर्बन एरियाज़ मुख्तलिफ कंट्रीज़ का आपस में उन्होंने कंपेयर करना चाहा था, तो उनको ये इशू बहुत ज़्यादा देखने में आया था, ठीक है। इस इशू को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना दी थी। वो जो उन्होंने 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, उनका नाम है EU, OECD, वर्ल्ड बैंक, FAO, अनहैबिटेट, UN हैबिटेट एंड ILO। ये 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी और इन 6 ऑर्गेनाइजेशंस ने ना इंटरनेशनल कंपैरिजंस के लिए नई जो है वो एक डेफिनेशंस जो है वो बनाई थी। यानी कि उन्होंने एक इस मेथड को डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं कि कितनी किसी भी मुल्क में अर्बनाइजेशन कितनी है, शहरियत कितनी है, ठीक है। तो वो जो उन्होंने डेफिनेशंस बनाई थी, अभी हम लोग आगे वो डेफिनेशंस देखते हैं उन्होंने कैसे वो बनाई थी। जब 51st सेशन था ना इनका यूनाइटेड नेशंस का, जो उन्होंने जो कमीशन जो है किए थे, उस वक्त उन्होंने डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन के लिए 3 जो है वो सेटलमेंट्स बनाई थी। सिटीज़ के लिए उन्होंने सेटलमेंट ये बनाई थी कि कोई भी दुनिया या कोई भी दुनिया में कोई भी जो मुल्क है अगर उसमें 50,000 लोग रहते हैं कम से कम, ठीक है, कॉन्टीजियस ग्रिड सेल्स में, यानी कि 50,000 लोग किसी भी एरिया में इस तरह से रह रहे हैं कि हर किलोमीटर स्क्वायर में 1500 इनहेबिटेंट्स हैं, तो वो हमारी सिटीज़ होंगी, ठीक है। यानी कि कोई एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें हर किलोमीटर स्क्वायर में जो है ना अगर 1500 इनहेबिटेंट्स रह रहे हैं और इस हिसाब से उस बड़े एरिया में 50,000 इनहेबिटेंट्स रह रहे हैं तो हम उस एरिया को सिटी कह देंगे, ठीक है। उसके बाद टाउन और जो सेमी डेंस एरियाज होते हैं, यानी कि ना वो सिटीज़ होते हैं ना वो देहात होते हैं, जो दरमियान का जो वो इलाके होते हैं ना वो, उसके लिए उन्होंने कहा था
اگر کسی علاقے میں 5,000 انہیبیٹنٹس رہ رہے ہیں اور وہ اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ ہر پر کلومیٹر اسکیئر میں جو ہے وہ 300 لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں کم سے کم، تو وہ ہمارا جو ٹاؤنس ہو جائیں گے، سیمیٹنس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ رورل ایریاز کو انہوں نے کہا تھا کہ جو اگر یہ ٹاؤن اور سٹی سے کم جو ہے وہ ڈینسٹی ہوگی گرڈ سیلز کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ رورل ایریاز ہوگا. تو یہ اپنی ڈگری آف اربنائزیشن بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے. یہ والی تینوں ڈیفینیشنز یہ آپ کے شارٹ میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ اچھے سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ریٹرن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگ یہاں سے یاد کر لیں گے کس طرح سے یہ جو ہے وہ پرابلم ارائز ہوا تھا، کیوں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہاں پہ کمپیریزن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک جیسی ڈیفینیشنز کی تھی. یہ آپ کے شارٹ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو یاد کیجیے گا. اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کی MCQs میں بھی یہ والے فیکٹرز جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں. یعنی کہ سٹیز کی جو ڈیفینیشن بنائی تھی تو اس میں کتنے انہیبیٹنٹس پر اسکیئر یا ایٹ لیسٹ کتنے انہیبیٹنٹس دیکھیں 50,000 اس طرح سے جو ہے MCQs بھی بن سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. جو رورل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لیبر فورس یعنی کہ لوگوں کی اپنی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ مشینوں پہ جو ہے وہ ریلائی کرنا وہ کام کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن ریجنس. اربن ریجن جو ہے وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کم کرتے ہیں، مشینوں پہ ڈیپینڈ زیادہ کرتے ہیں. تو سوشل تھیوریز بنائی گئی تھی، یعنی کہ اربن اور رورل سوسائٹیز کو ڈفر کرنے کے لیے 3 سوشل تھیوریز ہے. سب سے پہلے لوئس ورتھ نے جو ہے نا وہ اپنی ایک سوشل تھیوری دی تھی. وہ جو تھیوری تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اربن اور رورل کو 3 طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. دیٹ از اے سائز، اس کے بعد ڈینسٹی اینڈ ہیٹروجینیٹی. سب سے پہلے اگر ہم سائز دیکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رورل ایریاز ہوتے ہیں اس کا سائز کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز. دوسری آپ لوگ ڈینسٹی دیکھیں تو جو رورل ایریاز ہوتی ہیں وہاں پہ ڈینسٹی پاپولیشن ڈینسٹی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اربن ایریا. یعنی کہ رورل ایریاز میں بہت کھلے علاقوں میں کم پاپولیشن ہوتی ہے، اربن ایریاز میں چھوٹے علاقوں میں چھوٹی کمیونٹیز میں بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرا جو تھا ہیٹروجینیٹی، یعنی کہ اگر آپ لوگ شہروں میں دیکھیں نا تو ہر چیز میں ہیٹروجینیٹی ہوتی ہے. لائف سٹائلز جو ہے ہر کسی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مذاہب وہاں پہ ہوتے ہیں، ہر کسی کی کلچرل ویلیوز مختلف ہوتی ہیں، نارمس مختلف ہوتی ہیں. یہ ایک ہیٹروجینیٹی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ رورل ایریاز کی بات کریں ان کی آپس میں نارمس ویلیوز رہن سہن کے طریقے وہ ان لوگوں کا سب کچھ ایک ہوموجینس ہوتا ہے. ایک جیسی چیزوں کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، ایک جیسی ان لوگوں کی کلچر نارمس ویلیوز ہوتی ہے. یہ ساری جو ہے وہ ہوموجینٹی ہوتی ہے ہمارے رورل ایریاز میں، ٹھیک ہے. تو جو لوئس ورتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ جو سٹیز میں جو ہے نا ہیومن کے کنٹیکٹس زیادہ ہوتے ہیں، انسانوں کے نا کانٹیکٹس زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز، ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں نا اس میں ایک جو ایموشنل فیکٹر ہوتا ہے نا، یعنی کہ جذباتیت کا جو ایک عنصر ہوتا ہے وہ ان میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پھر بھی خود کو اکیلا فیل کرتے ہیں. جو سٹیز میں جو ہوتا ہے نا وہ ان کا انٹریکشن امپرسنل ہوتا ہے. امپرسنل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بس ہیلو ہائی کی حد تک ہوتا ہے، یا اگر ان لوگوں کو کوئی کام ہوگا تو آپ لوگوں سے رابطہ کریں گے. ویسے جو ہے دکھ سکھ کے وہ شیئر کرنا وہ سب کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، انسٹرومنٹل کائنڈ ہوتی ہے، کام نکلوانا ہو تو وہ جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جو یعنی کہ جو شہروں میں جو ہے نا وہ سیکنڈری کانٹیکٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائمری کانٹیکٹس، ٹھیک ہے. جو رورل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ پرائمری کانٹیکٹس ہوتے ہیں، لوگ اپنی پرسنل فیلنگس اور پرسنل پرابلمس بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو رورل جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ہوموجینیس ہوتی ہیں، اربن سوسائٹیز ہیٹروجینیس ہوتی ہیں. ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں. جو رورل ایریاز میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ نیچر کے کلوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر نکلنا اپنے نیچر کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا. لیکن اربن میں جو ہے نا وہ نیچر سے آئسولیٹڈ ہوتی ہے. بھائی اربن میں نیچر پائی کہاں جاتی ہے؟ بھائی وہاں پہ درخت وغیرہ کاٹ کے اتنی جڑے ہوئے وہ مکان ہوتے ہیں، تنگ گلیاں، اور وہاں پہ وہ نیچر ہو کہاں جس کو وہ لوگ انجوائے کریں. اچھا، دوسرا ایک اور جو ہمارے جو سوشل تھے تھیورسٹ فرڈینینڈ ٹونیز، ٹھیک ہے، انہوں نے 2 ٹرم یوز کی تھی، دیٹ از اے گیمائنز شافٹ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جیزل شافٹ، ٹھیک ہے. گیمائنز شافٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ اگر بہت زیادہ پرائمری ریلیشنز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا رورل ایریاز میں گیمائن شافٹ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. رورل یعنی کہ وہاں پہ پرائمری ریلیشن ہوتے ہیں، بہت خالص قسم کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ رشتے رکھتے ہیں، ٹریڈیشنل ویلیوز پہ زیادہ زور دیتے ہیں، مشوروں سے جو ہے وہ اپنی جھگڑوں کو جو ہے وہ سولو کر لیتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں میں کوئی فارمل یعنی کہ وہ ایک رسمی تعلقات جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، انفارمل غیر رسمی تعلقات ہوتے ہیں، گہرے تعلقات ہوتے ہیں. اور جو سوشل بانڈس ہوتے ہیں ان کے وہ رشتہ داری کی بیس پر دوستی ان لوگوں کی گہری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو گیزل شافٹ ہوتا ہے نا وہ سٹیز میں پایا جاتا ہے، اربن ایریاز میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے سوشل ریلیشنس بس رسمی قسم کے ہوتے ہیں، کانٹریکٹس بیس ہوتے ہیں. کام ہوا، آپ لوگوں نے کسی سے کانٹیکٹ کیا، کام نکلوایا، کانٹیکٹ ختم. اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اربن سوسائٹیز میں آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت زیادہ اسپیشلائزیشن پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ فیملی آرگنائزیشن بہت زیادہ ویک ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ نیوکلیر فیملیز کو زیادہ جو ہے وہ اسٹریس کرتے ہیں. اسٹریس یوٹیلیٹیرین گولز پہ، یعنی کہ جہاں پہ فائدہ دیکھتے ہیں تو فائدے کی بنیاد پہ جو ہے وہ فائدوں کو زیادہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور سوشل ریلیشن شپ میں ایک کمپیٹیٹیو نیچر ہوتی ہے.
اس کے علاوہ تیسرے جو ہمارے تھیورسٹ ہیں وہ ہیں امال درخیم. انہوں نے 2 ٹرم یوز کی تھی ٹریڈیشنل اور انڈسٹریل سوسائٹی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ مکینیکل سولیڈیرٹی اور آرگینک سولیڈیرٹی. وہ کہتے ہیں کہ جو رورل کمیونٹی ہوتی ہے ان کے میں جو ہے نا وہ میکینیکل سولیڈیرٹی ہوتی ہے. دیکھیں میکینیکل کا مطلب بھی یہاں پہ ہے نا کہ یعنی کہ ہر چیز خود کرنا, وہ ایک میکینیکل چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میکینیکل سولیڈیرٹی کے وہاں پہ آپ کی ویلیوز میں اور بیہیویئرس میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہوتی ہیں, ہوموجینٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو رورل سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ جو چینج کی طرف جو ہے نا وہ بہت کم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سوشل کنسٹرینٹ ہوتی ہے, یعنی کہ چینج کو جو ہے نا وہ ریسسٹ کرتے ہیں, وہ چینجز کو نہیں آنے دیتے. اپنے ٹریڈیشنس کے ساتھ, اپنے رشتوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی ڈویژن آف لیبر جو ہے نا وہ بہت سمپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں اسپیشلائزیشن بالکل جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے. دیکھیں نا, آپ خود بھی دیکھیں کہ ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں, مطلب کوئی بھی چیز وہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ سمپل چیزیں جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں, اس وجہ سے کیونکہ ان کی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی اتنی. دوسرا, ان لوگوں کی ایک کلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے, جو بھی وہ کام کرتے ہیں آپس میں مل جل کے جو ہے وہ کرنا. اس کے علاوہ انڈیویجویلٹی, یعنی کہ صرف اپنے بارے میں سوچنا, یہ ان میں بہت کم برداشت ہوتی ہے کہ کوئی اپنے بارے میں سوچے. سب ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے بارے میں, دکھ سکھ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. لیکن جو اربن کمیونٹیز ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں ہماری آرگینک سولیڈیرٹی پہ بیس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہاں پہ اسپیشلائزڈ رولز ہوتے ہیں سب کے, اور وہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ڈویژن آف لیبر بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے. اب ڈویژن آف لیبر جیسے کہ کمپلیکس ہوتی ہے تو وہاں پہ کوآپریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں مختلف قسم کی جو ہے وہ نارمز ہوتی ہیں, تو جہاں پہ مختلف قسم کی نارمز ہو جائے تو وہاں پہ کنفلکٹ ہونا ظاہر سی بات ہوتی ہے. تو وہاں پہ کوآپریشن کو بہت زیادہ وہ کہا جاتا ہے کہ کوآپریشن آپ لوگوں نے مینٹین رکھنا ہے تاکہ جھگڑوں سے آپ لوگ بچ جائیں. دوسرا, یونٹی, اتحاد جو ہے نا وہ شہریوں میں بہت کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی رورل سوسائٹی کو یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے. 2017 کے سینسس کے مطابق 63% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے, اور پاکستان کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو رورل ایریاز ہوتے ہیں اور جو ہماری جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ اکنامک, ایگریکلچر جو ہے نا وہ ایک مین سیکٹر ہوتا ہے ہماری اکانومی کا. 25% GDP ہماری ایگریکلچر پروڈیوس کرتی ہے, اور اس کے علاوہ 70% ہم لوگ جو اپنی چیزیں باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں سے وہ ایگریکلچر کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ 44% جو ہمارے کنٹری میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایگریکلچر یعنی کہ کھیتی باڑی سے وابستہ ہوتے ہیں. اس میں MCQs کے لحاظ سے ایک یہ والا آپ لوگ نے یاد کرنا ہے, یعنی کہ ہمارے ملک کی لیبر فورس 44% ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ایگریکلچر سے جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ ایکسپورٹس جو ہے 70% ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کی پہ جو ہے وہ بیس کرتی ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs مجھے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ لگ رہے ہیں. باقی آپ لوگ ویسے تو آپ لوگ خود کر لیجئے گا, مطلب یہ سارے ہی اگر آپ لوگ 3-4 ہی ہیں اس میں, یہ اگر آپ لوگ کر لیں تو 25% GDP ہماری ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے. اس کے بعد رورل سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں وہی جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ ہوموجینٹی ہوتی ہے, یونٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پیٹرنس جو ہوتے ہیں, تھنکنگ پیٹرنس, بیہیونگ پیٹرنس, ڈریسنگ پیٹرنس, وہ سب کے سیم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مورل ویلیوز پہ, کسٹم ویلیوز پہ, ریلیجیس بلیفس پہ سب لوگوں کا جو ہے وہ ایک کانسنسس, یعنی کہ ایک طرح سے وہ جو ہے نا ایک سمجھوتا جس کو کہتے ہیں وہ ایک جیسا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک جیسا اس کو جو ہے وہ بلیف ہوتا ہے سب کا. فیملی ریلیشنس کی زیادہ ڈومیننس ہوتی ہے, فیس ٹو فیس انٹریکشن وہ زیادہ کرتے ہیں. اسمال سائز ہوتا ہے رورل ایریاز میں. اس کے علاوہ زیادہ میل ملاپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے سے جو وہ جڑنے کا, ایک دوسرے سے جو تعلق کا جو ایک سینس ہوتا ہے وہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے میٹرز میں انٹرفیئرنس بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. کمیونٹی انٹرسٹ, یعنی کہ اگر وہ ان لوگوں کی جو دلچسپی ہوتی ہے نا اپنے پورے علاقے کی دلچسپی کے اوپر جو ہے منحصر کرتی ہے, اپنے بارے میں وہ بہت کم سوچتے ہیں. آگے کی رورل سوسائٹی کے کریکٹرسٹکس ہیں, یعنی کہ ان کا آکوپیشن زیادہ تر ایگریکلچر ہوتا ہے. جینڈر رولز جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں, یعنی کہ فیمیلز جو ہیں وہ مختلف کام کرتی ہیں. شہروں میں تو آپ لوگ دیکھیں نا میل بھی جاب کر رہا ہے, فیمیل بھی جاب کر رہی ہے, لیکن دیہاتوں میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ مختلف قسم کے رولز ہوتے ہیں میلز کے اور فیمیلز کے لیے. فیملی اور کنشپ بانڈنگ جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے رورل سوسائٹی میں. جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسٹم ویلیوز پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوگ زور دیتے ہیں. اس کے بعد رورل سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں کہ جو ایک فیملی کی اتھارٹی ہوتی ہے, یعنی کہ گھر کے زیادہ تر جو ہے نا وہ مرد, جو بڑا مرد ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ اتھارٹی زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بہت زیادہ بانٹنا. اس کے علاوہ ایک جیسے فیسٹیول, سرمنیز, فنکشنز کو انجوائے کرنا. ریلیجن پہ ان کا بہت اسٹرانگ فیتھ ہوتا ہے. سوشل چینج کو وہ کم ایکسیپٹ کرتے ہیں. سوشل موبلٹی بھی وہ ایک رورل سوسائٹی میں ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں کی سوشل موبلٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے ولیج کی طرف سے موو کر کے سٹیز کی طرف جانا ہے. ٹیریٹوریل موبلٹی, یعنی کہ
فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا یہ زیادہ ہوتا ہے رورل ایریاز میں. اس کے بعد انفارمل سوشل کنٹرول ہوتا ہے, یعنی کہ فارمل سوشل کنٹرول ہوتا ہے جیسے پولیس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہمارا فارمل کنٹرول ہوتا ہے, لیکن انفارمل ہوتا ہے جیسے جرگہ بٹھا کے یا پنچایتوں سے مشوروں سے جو ہے نا وہ اپنے مسئلوں کو جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان لوگوں کی پوٹری, باسکٹ میکنگ, اس کے بعد وہ ویونگ یعنی کہ جو کریشیے سے کام کرتی ہیں, کارپینٹری لکڑی کا کام کرنا, اینٹیں بنانا, اس کے بعد وہ حجام ہوتے ہیں. اس طرح سے جو ہے نا اور مختلف قسم کے اسمال اسکیلس پہ وہ بزنس کرتے ہیں. اس کے بعد ایشوز ہمارے کون کون سے ہیں رورل ڈیولپمنٹ کے. آج کل جو ہے نا وہ کنسیپٹ آف رورل ڈیولپمنٹ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے انکم پہ یا گروتھ پہ یا آؤٹ پٹ پہ فوکس کرنا ہے. آج کل زیادہ تر جو ہے نا وہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے آپ لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو کیسے بہتر بنایا, یعنی کہ ولیجز میں جو لائف ہے اس کی کوالٹی کو کیسے بہتر بنایا, یعنی کہ نیوٹریشن کو کیسے امپروو کیا جائے, ہیلتھ کو کیسے امپروو کیا جائے, ایجوکیشن سیکٹر میں کیسے امپروومنٹ لائی جائے. اس کے بعد جینڈر اور انکم ان ایکوالٹیز کو بھی کم کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ آج کل کام کیا جا رہا ہے. مین جو فوکس ہوتا ہے نا جو رورل ڈیولپمنٹ ایشو جو ہوتا ہے مین وہ ہوتا ہے ہمارا پاورٹی ریڈکشن, یعنی کہ ہم لوگوں نے غربت کو کم کرنا جو کہ ولیجز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اب غربت کیا ہوتی ہے, یہ مختلف فیکٹرز میں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ کسی کی بس کم ایجوکیشن ہوگی. پاورٹی جو ہے نا وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, ٹھیک ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کم پیسے ہیں تو آپ غریب ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس کم ایجوکیشن ہے تو بھی آپ لوگوں کو غریب سمجھا جاتا ہے, اگر آپ لوگوں کے پاس ہیلتھ کم ہے وہ بھی ایک غربت ہے. پالیٹکس, سوسائٹی ولنریبلٹی, مطلب آپ کسی بھی چیز سے کسی بھی سیکٹر میں اگر آپ دوسروں سے پیچھے, دیٹ از اے پاورٹی. تو دوسرا یہ ہے کہ پاورٹی بہت زیادہ پاکستان میں اب ڈیپن ہو چکی ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل چکی ہے. ہماری جو پاورٹی کرائسز ہیں وہ 45,000 ولیجز سے بھی زیادہ میں جو ہے وہ اب پائی جاتی ہے ہماری جو پاورٹی ہے, ٹھیک ہے. اور پاورٹی کو کم کرنے کے لیے ایک یہ ریئل ایک چیلنج ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگ رورل سیکٹر کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے. اب جو رورل بیلٹ ہوتے ہیں یعنی کہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دیہات کس پہ کنسسٹ ہوتے ہیں, یا تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسمال قسم جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں ان لوگ کے چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسے مزدور ہوتے ہیں جن کی اپنی زمین نہیں ہوتی, وہ دوسروں کی زمینوں پر جو ہے وہ کام کرتے ہوتے ہیں. 35% ہماری جو رورل پاپولیشن ہوتی ہے وہ بلو دا سبسسٹنس لیول رہ رہی ہوتی ہے, یعنی کہ وہاں پہ بلو اس لائن سے نیچے رہ رہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک اپنی لائف کو گزارنے کے لیے ایک اچھی مطلب ایک مناسب اماؤنٹ میں آپ لوگوں کے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جیسے جیسے ہماری زمینیں بھی جو ہے وہ تباہ ہوتی چلی جا رہی ہیں, خشک سالی اس کے بعد ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد ایگریکلچر پوٹینشیل لوگ ہیں, کھیتی باڑی میں جو ہے اب اتنی زیادہ وہ پروڈکٹیوٹی نہیں رہی اب کراپس میں. اس کے علاوہ سیلاب آ جانا, طوفان آ جانا, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, یہ دوسرے فیکٹر جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر جو وہ خراب ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے پاورٹی اور زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ جو بیسک ہیومن نیڈس تک جو رسائی ہوتی ہے, یعنی کہ اچھے صاف پانی تک رسائی حاصل کرنا, سینیٹیشن نکاسی کا نظام, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, یہ رورل ایریاز میں بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد پرابلم آف مال نیوٹریشن بہت زیادہ ہے, یعنی کہ ایسی خوراک جس میں نیوٹریشن یعنی کہ بہت طاقتور جو خوراک ہوتی ہے نا, ایک تو وہ نہیں اویلیبل ہوتی ہے یا کم خوراک اویلیبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ لو ہوتی ہے, لوگوں کی عمریں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں, چھوٹے بچوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں رورل ایریاز میں ایز کمپیئر ٹو سٹیز. پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کی دفاع کے لیے, پاکستان کی ایک مستحکم ہونے کے لیے, مضبوط ہونے کے لیے رورل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہماری ضروری ہے, کیونکہ ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ رورل سیکٹر پہ ہی جو ہے وہ بیس کرتی ہے. اور جب ہماری پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو ہماری ہر سیکٹر میں جو ہے نا ہماری ہم لوگ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ رورل ایریاز میں دیکھنے میں آتے ہیں, جو کہ ہماری اوور آل پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ رکاوٹ ہے, ٹھیک ہے. اب میجر ایشوز کون کون سے ہوتے ہیں ہماری رورل ڈیولپمنٹ میں؟ ایک تو ہے پاورٹی, غربت. دوسرا ہے کہ وہاں پہ صحت ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ لو ریٹس آف لٹریسی ہوتی ہے, لوگ پڑھائی کی ایجوکیشن کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے. میل نیوٹریشن یعنی کہ وہاں پہ ایک تو خوراک کم ہوتی ہے, اگر ہوتی بھی ہے تو وہ غذائی لحاظ سے وہ بہتر نہیں ہوتی. اس کے علاوہ وہاں پہ پیدائشیں جو ہے نا برتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, ہائی پاپولیشن گروتھ زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد سوشل یا فزیکل انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ بہت جو ہے وہ برا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے علاوہ جو پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی لو ہوتی ہے, جیسے ہم لوگوں نے ایگریکلچر کی بات کی تھی. اس کے بعد ان امپلائمنٹ بھی رورل ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو غریب ہوتے ہیں ان پہ جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں جو کہ ذمہ دار ہوتے ہیں, اور وہ میسو لیول پہ ایکسپلائٹیشن اور ابیوز, یعنی کہ ان لوگوں کی ذات پہ ہم نے ان لوگوں پہ ظلم کرنا, ان لوگوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے رورل ایریاز میں. اچھا, ہم لوگوں نے اپنے رورل ایریاز کے بارے میں پڑھا, دیٹ از لیسن نمبر 27 ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا. آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈ آؤٹ ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے. دوسرا, آپ LMS کی اسیسمنٹس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں.
وہاں پہ آپ لوگ 3-4 بار اسسمنٹس کریں. جو MCQs آپ لوگوں کو مشکل لگتے ہیں, جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بعد میں بھول جائیں گے, جیسے کہ ڈیٹس کے MCQs ہوتے ہیں, پرسنٹیجز کے MCQs ہوتے ہیں اسسمنٹس میں, اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو رکھ لیں. جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں گے آدھے گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے وہ اسکرین شاٹس دیکھنے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں نے پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے جانا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, میرے پیپرس کے لیے بھی دعا کیجیے گا, آپ لوگوں کے پیپرس بھی اچھے ہوں, آپ لوگ سب لوگوں کا A+ گریڈ آئے, میری تو دعا ہے ہر سبجیکٹ میں. دوسرا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.